अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप मेरी बेटी की खुशियाँ चेक करें। वो अपना ये जो पैसे हैं ना उनको सेव करती है और उसके बाद कोई ना कोई अपनी चीज़ अपनी कज़न्स के लिए कोई चीज़ ले लेती है और बहुत खुश होती है। हमारी ना अम्मी ने हमें बचपन से सिखाया था कि पैसे जमा करने चाहिए, थोड़े-थोड़े जमा करते जाते हैं और कोई ना कोई हम ना ज़रूरत की चीज़ ले लेते थे। और अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कुछ ना कुछ आ जाता है, या ये जो सेविंग्स बच्चे करते हैं ना, इस तरह इनकी जो आदतें डेवलप होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं कि एक चीज़ के लिए आप लोग स्ट्रगल करते हो और उसके बाद जो आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे भी ये चीज़ सीखें और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे ना जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, सबको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सबके घरों में नहीं होती। कुछ चीज़ें ना अ, नॉर्मल चीज़ों से हट के होती हैं, किसी खानदान में होती हैं, किसी में नहीं होती। जैसा कि हमारे जो ननियाल का घर है ना, जो मेरी नानी अम्मा का घर था, वहाँ पे था इसलिए कह रही हूँ कि अभी वो घर तो है लेकिन वहाँ पे मकीन कोई नहीं है। तो मेरी अम्मी से मेरी जो खालाएँ हैं ना उनकी इतनी नहीं बनती थी। आई डोंट नो व्हाई, क्या सिचुएशंस थी, क्या हालात थे, लेकिन उनकी नहीं बनती थी। तो जब मेरी अम्मी बड़ी हुई ना, लाइक अम्मी की शादी हुई और अम्मी ने हमें हमें हम छोटे-छोटे थे ना, तो अम्मी हमें सिखाती थी कि बहनें एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करें तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बहनों को एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। और अगर कोई बहन किसी के चीज़ इस्तेमाल करने से रिएक्ट करती थी तो उसको भी मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा समझाती थी कि बेटा इस तरह नहीं करते, ये बुरी बात है। और हमेशा ये चीज़ करने की कोशिश करती थी कि हम सब बहनों के अंदर इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो और हम एकजुट हो जाएं, हमें कोई तोड़ ना सके। और वो चीज़ उन्होंने सिखाते इस हद तक हमें लेके गईं कि आज एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह ना करे किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए, लेकिन अगर आ जाए तो हम जो बहनें हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ी हैं जैसे कि आजकल पूरा पाकिस्तान एकजुट होके खड़ा है इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया की बात आई तो मेरी नज़र से ना एक छोटी सी बात गुजरी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जापान में जंग के दौरान ना एक लड़का जो था वो अपने मुर्दा भाई को दफनाने के लिए अपनी पीठ पे ले जा रहा था, उसको पीठ पे बांध के ना तो उसको ले जा रहा था। तो उससे एक सिपाही ने कहा कि ये तो तुम्हारा भाई मुर्दा है। उसने कहा इस मुर्दा बच्चे को तुम फेंक दो ताकि तुम थक ना जाओ। तो उसने जवाब दिया कि वो बारी नहीं है, ये मेरा भाई है। यानी उस बच्चे ने एक छोटी सी बात की कि ये जो मैंने वजन उठाया हुआ है ना, ये वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। सिपाही समझ गया और रोने लगा। और तब से वो जो एक तस्वीर थी उन दोनों भाइयों की, वो जापान में इत्तेहाद की अलामत बन गई। काश ये हमारा भी नारा बन जाए कि ये भारी नहीं है, ये मेरा भाई है या मेरी बहन है। अगर गिर जाएगा तो मैं उसको संभाल लूंगा और अगर थक जाएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो मैं उसकी हमायत करूंगा और अगर इससे कोई गलती हो जाएगी तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और अगर दुनिया इसे छोड़ दे तो मैं अपनी पीठ पर इसको उठा के इसको अपना भार या वज़न नहीं समझूंगा, बल्कि मैं ये तसव्वुर करूंगा कि ये मेरा भाई है। बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करते हुए इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि बहन भाइयों का आपस में इत्तेफाक जो है ना वो नहीं है।
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں میں آپس میں اتفاق نہ ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا آپس میں پیار محبت ہو، لیکن اس پہ محنت کوئی کوئی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میری جو امی ہے ان کو اپنی بہنوں سے اتنی محبت ملی ہوتی تو میں بھی وہ اس چیز کو اتنا کنسیڈر ہی نہ کرتی ہوں، ان کو یوں لگتا کہ یہ چیز بلٹ ان ہوتی ہے، یہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کبھی کبھی آپ کے معاشرے میں آپ کو ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، معاشرہ تو چلیں ایک بڑی چیز ہے، آپ کے گھر میں آپ کو ایسی چیز دیکھنی پڑتی ہے جس کو آپ یہ دیکھ کے نا آپ سمجھتے ہیں کہ میری جو نسل ہوگی، یا فار ایگزامپل جن کو میں ٹیچ کروں گی، جن کو میں گائیڈ کروں گی، ان کو میں یہ نہیں سکھاؤں گی یا ان کو میں یہ سکھاؤں گی۔ تو وہ ایک چیز لرن کی میری مدر نے کہ میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گی کہ بہنیں جو ہیں وہ آپس میں پیار محبت سے رہ سکتی ہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ آپس میں کتنی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو میرا بہت دل کرتا ہوتا تھا کہ میری نا باہر کی بہت زیادہ فرینڈز ہوں اور میں ان میں جاؤں، میں کھیلوں، اور اکثر نا جب میری کوئی دوست اسکول کی دوست آ جاتی تھی یا کوئی اکیڈمی سے کوئی دوست آ جاتی تھی تو میری امی مجھے نا باہر نہیں جانے دیتی تھی، کھیلنے نہیں جانے دیتی تھی، ان کا یہ ہوتا تھا بہنوں کے ساتھ کھیلو، بہنوں کے ساتھ کھیلو۔ مجھے اس وقت یہ بات بہت بری لگتی تھی، مجھے یوں لگتا تھا کہ امی ہر وقت ہم پہ پابندیاں لگاتی رہتی ہیں، ہمیں باہر نہیں جانے دیتی، اور میں یہ نہیں کہ میری کسی بھی بہن کو اجازت نہیں تھی کہ ہم گھر سے باہر رہیں یا گھر سے باہر زیادہ ٹائم جائیں، اور ایون ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپس کریں۔ ہمیں صرف اس حد تک اجازت تھی جس حد تک ایک بندہ اسٹڈی کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، یا فار ایگزامپل ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا کے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آف ٹائم میں جا کے اپنے فرینڈس کے گھر میں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھیلتے ولتے ہیں۔ ایسا ہمارے گھر میں کوئی سین نہیں تھا۔ تو اس وقت ہمیں نا یہ چیز بہت بری لگتی تھی کہ امی اس طرح کیوں کرتی ہیں، اور جب ہم نے امی سے شکایت کرنی نا کہ امی آپ ہمارے ساتھ اس طرح کیوں کرتی ہیں، آپ امی مجھے فلاں کے گھر کیوں نہیں جانے دیتی، تو امی نے ہمیشہ یہ بات ہمیں سمجھائی کہ بیٹے یہ جو تمہاری بہنیں ہیں نا یہی تمہاری دوستیں ہیں، انہی کے ساتھ دل لگاؤ، انہی کے ساتھ کھاؤ، انہی کے ساتھ انجوائے کرو، اور انہی کے ساتھ ہر کام کرو، ہر خوشی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرو، ہر دکھ ان کے ساتھ شیئر کرو۔ تو وہ جو چیز تھی نا وہ آہستہ آہستہ عادت بنتی بنتی اتنی پکی عادت بن گئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم تینوں بہنیں اتنی پکی سہیلیاں بن گئیں کہ ہمیں واقعی اب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لائک ہمیں کسی فرینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت میں نے نا کالج میں بھی فرینڈز بنائی، ظاہر ہے فرینڈز تو بنانی پڑتی ہیں، جب آپ انسان سوشل اینیمل ہے نا تو ہمارا سوشل سرکل تو ہوتا ہے، لیکن ہمارا سوشل سرکل بار بار ہمیں وہ چیز نا باور کرواتا ہے کہ ہاں یہ امی نے صحیح بات سمجھائی تھی۔ تو اب جب ہم ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، ہم تینوں بہنیں ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ جو تھی نا ایک اسٹرانگ چیز ہماری ماں نے ہمارے اندر ڈیولپ کی تھی، وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب میری بہنوں کو امی کو کچھ نہیں بتانے کی ضرورت پڑتی، میری بہنوں کو ابو کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تینوں بہنیں مل کے ایک دوسرے کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی پرابلم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، سمجھا بجھا لیتے ہیں۔ بہت ریئر کیس ہوتا ہے جب یوں کہہ لو کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے جس کا ظاہر ہے ہر کوئی عقل کل کا مالک تو نہیں ہے، تو جب کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہماری عقل بالکل کام نہیں کر رہی ہو اور وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی اور سے مشورہ لیں یا کسی سے بات کریں، تو پھر ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور یہ نا چیز بڑے عرصے سے ہمارے امی ابو نے ہمارے اندر یہ ڈال دی تھی کہ ہماری پوری زندگی کا جو محور ہے نا وہ ہم بہن بھائی اور ہمارے پیرنٹس وہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائیوں کا میں اس لیے زیادہ ذکر نہیں کرتی
کہ جو ہمارے بھائی ہیں نا وہ بالکل ہمارے بچے ہیں، تو ان کو نہ اتنا پریکٹیکل لائف میں ہم نے وہ کیا ایکسپوجر ان کو اتنا دیا، ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کا ابھی پریکٹیکل لائف میں یا کہہ لیں کہ اس جو ہے نا سخت دنیا، اس سے ابھی ان کا وہ اس طرح سے پالا نہیں پڑا، محفوظ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں رہ سکتا، لیکن ہاں اس طرح سے پالا نہیں پڑا جس طرح سے ہمارا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بات کہاں سے میرے مائنڈ میں آئی اپنی بیٹی کو وہ پیسے جمع کرتے ہوئے، اور اب انسان نا ہمیشہ وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہو، تو جس طرح میری امی نے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی جو ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے اندر وہ چیز ڈالی کہ آپ نے پیار محبت سے رہنا ہے اور اپنے بہنوں کو اپنی کل کائنات سمجھنا ہے، اپنی بہنوں سے اس قدر محبت کرنی ہے۔ تو سیم اسی طرح جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم سے کزنز پیار تو کرتے تھے، بٹ وہ پیار بہت فیک تھا۔ آئی ایم سوری جو میرے ریلیٹیو سن رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں جی سوری، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہم سے جھوٹے موٹے بڑے پیار کے وعدے کیے ہیں اور بڑے پیار جتائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں سب کی ریالٹی سب کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب ہماری کیا کوشش ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے نا، جو میری بہنوں کے بچے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان میں وہ جھوٹ کھوٹ نہ ہو، ان میں وہ نفرت اور ان میں وہ بناوٹ نہ ہو جو کہ ہمارے رشتہ داروں میں تھی۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ایسے کزنز بنے جو واقعی ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور ایک دوسرے کو اپنے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح لے کے چلے۔ ہم نے وہ چیز فیس کی ہے کہ کس طرح جو اپنے کزنز ہوتے ہیں وہ ایک ستیلے رشتہ داروں کی طرح آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے درمیان وہ چیز نہ آئے، اور میں امید کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہماری امی کی وہ کوشش جو انہوں نے ساری زندگی کی وہ کامیاب ہوئی الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح ہماری بھی یہ کوشش کامیاب ہو اور ہمارے بچوں میں وہ اتفاق وہ محبت ہو جو کہ ہماری مدر نے ہمارے درمیان میں ڈالی۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اپنے ملک پاکستان کے لیے کریں گے کہ انڈیا والے بہت حیران ہیں کہ یہ لوگ ویسے تو لڑتے رہتے تھے، اور جب جنگ کا وقت آیا تو یہ سب لوگ کیسے ایک دم یک جان ہو گئے، ایک جٹ ہو گئے۔ ایمان کی یہ نشانی ہے، اور جو محبت ہمیں ایک انسان کا اگر دائرہ ایک ہو نا، اگر محور ایک ہو تو وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہ اپنے محور کی گردی گھومتے ہیں، اور ہمارا محور جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہماری جو ان سے محبت ہے وہ ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا تو وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ حقیقی بھائیوں کو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔